नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। शहज़ादा एकेडमी चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ साथियों, आज फिर हम एक क्लास लेकर आए हैं जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नहायत अहम है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि तैयारी से कोताही या तैयारी से गफलत गोया खुद का खसारा करने के मुतरादिफ है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल पीछे नहीं हटिए। नीज़ आखिर में एक गुजारिश ये भी है कि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को बिला किसी ताख़िर के शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जमा तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किस शख्सियत ने किया। यहाँ पूछा यह जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका तर्जमा उर्दू में तलाश हिंद के नाम से किसने किया, यह आपसे पूछा गया है। तो आप यही समझिए डिस्कवरी के माना ही आते हैं तलाश करने के, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी तलाश हिंद के नाम से तो आपसे पूछा गया है। तो इसका आपको बताना है सैयद आबिद हुसैन, ख्वाजा गुलाम सैयदन, अब्दुल माजिद दरियाबादी, हस्ब बाला में से एक से या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद आबिद हुसैन ने। और इनको जो शोहरत मिली थी, इन्होंने एक ड्रामा लिखा था पर्दा ए गफलत, इसकी बना पर इनको शोहरत मिली थी। अगला सवाल आपके सामने है, गज़ल की नशअत सानिया का दौर किस सदी को कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। नशअतुन के माना आते हैं पैदाइश के, दोबारा जन्म लेने के, और सानिया के माना दूसरा। तो दूसरी पैदाइश या दूसरा दौर किस सदी को कहा जाता है, यानी जो अफकार व तसव्वुरात और जो अल्फाज के रंग व आहंग का जो दौर शुरू हुआ और जिस दौर में अफकार व तसव्वुरात को गज़ल के ज़रिए पेश किया जाने लगा और गज़ल ने अफकार व तसव्वुरात और अल्फाज के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान कायम की, उस सदी को क्या कहा गया, ये आपसे पूछा गया है। 20वीं सदी के निसफ़े अव्वल को, 20वीं सदी को, 21वीं सदी को, या हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20वीं सदी के निसफ़े अव्वल को, यानी पहले के जो आधा का जो है ना, दो भाग में बांटेंगे तो पहला जो आधा है उसको कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम ऐ हम नफ्सु वो ख्वाब है हम। कहना क्या चाह रहा है कि मुल्क मुल्क भी अगर आप छान मारिएगा तो हम एक ऐसे शख्सियत के मालिक हैं कि हम तुमको मिलेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि ताबीर है जिसकी हसरत गम, यानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको न मिलना और उसका पछतावा जो होगा वो ख्वाब है हम। और हम नफ्सु के माना ऐ शख्स, यानी सामने वाला शख्स मुराद है कि ऐ शख्स जिसकी ताबीर हसरत गम पछतावा है वो ख्वाब है, यानी हम नहीं मिलेंगे तो तुमको पछतावा होगा। तो ये शेर किसका है, ये आपसे पूछा गया है। शाद अजीमाबादी, रियाज खैराबादी, शानुल हक हक्की, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाद अजीमाबादी का ये शेर है। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, नायाब यानी नहीं मिल सकते हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम ऐ हम नफ्सु, ऐ शख्स जिसकी ताबीर है पछतावा, गम वो ख्वाब है हम। तो ये किसका है? शाद अजीमाबादी का। अगला सवाल आपके सामने है, इंशाअल्लाह खा ये सवाल अपने तर्ज पर बनाया गया है, आप देखिएगा। बीपीएससी भी इसी तरह आपसे पूछेगा, सवाल को दे देगा 4 लाइन में और आपसे जवाब जो रहेगा वो सिर्फ आधा लाइन का वो जवाब होगा, और सवाल में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस तरह के सवाल भी हम अपनी ज़बान में लेकर आते हैं। तो देखिए सवाल क्या पूछा गया है। इंशाअल्लाह खां की किताब रानी केतकी की कहानी की तरह एक किताब है सुरीली बांसुरी, यानी जिस तरह रानी केतकी की कहानी है उसी तरह किताब है सुरीली बांसुरी, जिसके मुसन्निफ ने यह एहतमाम किया है कि इसमें अरबी और फारसी की कोई तरकीब ना आने पाए, कोई अल्फाज कोई जोड़ ना आने पाए। आप इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। सवाल में ही कई जवाब है कि इंशाअल्लाह खां इंशा की किताब है रानी केतकी की कहानी, सुरीली बांसुरी किसकी है? तो ये
یہ تو آپ سے پوچھا گیا ہے، لیکن سریل باسری بھی وہی ہے جس میں جو رانی کیتکی میں ہے کہ عربی فارسی کا الفاظ جس طرح رانی کیتکی کی کہانی میں نہیں ہے اسی طرح سریل باسری میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کے مصنف کا نام بتانا ہے۔ سیماب اکبر آبادی، آرزو لکھنوی، فانی بدایونی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آرزو لکھنوی کی ہے، اور آرزو لکھنوی کا پورا نام ہے سید انور حسین، سید انور حسین۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، قصر ادب کے نام سے ایک ادبی ادارہ کس نے قائم کیا تھا؟ آرزو لکھنوی، سیماب اکبر آبادی، مولوی حسرت موہانی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ یاد رکھے گا قصر ادب نام سے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا، جو ایک جگہ قائم کیا تھا، جو ایک مسکن قائم کیا تھا، اس کا کوئی اور نام نہیں بلکہ آپشن بی سیماب اکبر آبادی ہے، اور انہوں نے اسی ادارے سے ایک رسالہ نکالا تھا، شاعر نام کا ایک رسالہ نکالا تھا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سیماب اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ سید عاشق حسین، انتصار حسین، منتصر حسن، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سیماب اکبر آبادی کا پورا نام سید عاشق حسین ہے، سید عاشق حسین۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ تو شاد عظیم آبادی، جمیل مظہری، کلیم الدین احمد، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، شاد عظیم آبادی کے یہ شاگرد تھے۔ یگانہ چنگیزی کا پورا نام مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی، پہلا تخلص یگانہ ہی تھا، بعد میں انہوں نے یاس رکھا تھا۔ ان کے رباعی کا، یگانہ کی رباعی کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ترانہ ہے، ترانہ یاد رکھیے گا، ان کے رباعی کلام کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، یا انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ فیضان محبت، اللہ کی جو محبت ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن عرفان محبت کے ذریعے اللہ کو ہم پہچان سکے، محبت کے ذریعے اللہ کی ہم کو پہچان حاصل ہو جائے، یہ عام نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا فیضان سب کو ہے، لیکن اللہ کی پہچان کوئی پاتا ہے۔ وہی کہا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، یعنی کسی بھی کام میں اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم اس کام کو کر نہیں سکتے ہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، یعنی اللہ کا جو محبت کا جو فیضان ہے یہ عام ہے، لیکن اللہ کے جس کام کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں یہ عرفان محبت، یہ عام نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے درج بالا شعر میں خالق کا نام بتانا ہے آپ کو۔ جگر مراد آبادی، یگانہ چنگیزی، اصغر گنڈوی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، جگر مراد آبادی۔ تو یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اور جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر ہے، اور ان کے اشعار میں عشق مجازی نمایاں ہے، یعنی عام طور پہ یہ عشق مجازی کو لکھتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو کے افسانوی ادب نے بڑی تیز رفتاری سے ارتقاء کی منزلیں کس کے عہد میں طے کی؟ ارتقاء کی منزلیں اوپر چڑھا، عروج کس کے دور میں اردو کے افسانوی ادب کو ملی؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ سر سید پریم چند، ڈپٹی نذیر احمد، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پریم چند کے عہد میں اردو کے افسانوی ادب نے بڑی تیز رفتاری سے ارتقاء کی منزلیں طے کی تھی، کیونکہ روایتی افسانے کا جو چلن تھا، پریم چند نے افسانے لکھنے کا جو رواج تھا اس کو ختم کر کے دیہی زندگی پر موڑ دیا تھا، اسی لیے اس عہد میں اردو کے افسانوی ادب نے بڑی تیز رفتاری سے ترقی کی تھی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس نام سے کیا تھا؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے، کس نام سے کیا تھا؟ پریم چند، دھنپت رائے، نواب رائے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا پریم چند کا اصل نام تو دھنپت رائے ہے، لیکن انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز، یعنی جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا تو کس نام سے کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، نواب رائے کے نام سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔
اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، چندن کے نام سے، لفظ چندن کے نام سے اردو کا ایک رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ پنڈت بدری ناتھ سدرشن، علی عباس حسینی، رفیق حسین، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ یاد رکھیے گا آپشن اے پنڈت بدری ناتھ سدرشن۔ یہ عام طور پر سدرشن لکھتے ہیں، اس کا پورا نام بھی لکھ دیا گیا ہے۔ سدرشن کا پورا نام پنڈت بدری ناتھ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اپنے لکھنے کی جو شروعات کی تھی اردو سے شروعات کی تھی، اس کے بعد یہ ہندی کی طرف مڑ گئے تھے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، یعنی وہ نمرود، وہ جو دور تھا وہ نمرود کا دور تھا کہ ہم بندہ بنے لیکن میرا اچھا نہیں ہوا۔ تو لفظ کیا کو کیا کہیں گے، یہ آپ سے پوچھا گیا ہے، کیا کو کیا کہیں گے؟ استفہام یا حرف تعجب یا حرف نفری یا آپشن ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کیا۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے نا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، پوچھا جا رہا ہے گویا، تو کیا کو آپشن اے استفہام کہیں گے، کیونکہ استفہام کے معنی آتے ہی ہیں سوال کرنے کے، پوچھنے کے۔ استفہام کے معنی ہی آتے ہیں پوچھنے کے۔ اسی کا دوسرا نام سوالیہ جملہ بھی کہتے ہیں، سوالیہ جملہ۔ تو سوالیہ جملہ نہ دے کر آپشن آپ کو گھمانے کے لیے دیتا ہے استفہامیہ یا استفہام، تو آپ یہاں پہ گڈ مٹ نہیں ہوئیے گا۔ استفہام کے معنی بھی آتے ہیں پوچھنے کے، تو آپ لفظ سے دیکھ رہے ہوں گے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، گویا یہ پوچھا جا رہا ہے، تو کیا کو کیا کہیں گے، حرف استفہام کہیں گے۔ حرف تعجب جو تعجب کے وقت ظاہر ہوتا ہے، نفری خوشی کے وقت۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سبق یاد کرو، اس میں فعل یاد کرو کیا ہے؟ یاد کرو جو ہے، یہ یاد کرو کون سا فعل ہے، یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ فعل ماضی، فعل امر، فعل حال، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ یاد رکھے گا، یاد کرو گویا ہم آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور امر کے معنی ہی آتے ہیں حکم دینے کے یا آرڈر کرنے کے۔ تو جہاں بھی آرڈر لفظ آپ کو دکھے یا حکم کرنا دکھے، آنکھ بند کر کے آپ ٹک مار دیجیے گا آپشن بی۔ یہ کس کی مثال ہوگی؟ فعل امر کی۔ اور یہیں پر یاد رکھیے، جب آرڈر نہ دیا جائے یعنی آرڈر سے منع کیا جائے یا کسی کام سے روکا جائے تو اسے کہتے ہیں فعل نہیں، فعل نہیں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، نثر یا نظم میں جان بوجھ کر انجان بننے کو کیا کہتے ہیں؟ نثر یا نظم میں، یعنی ہم نظم میں کوئی لفظ بول رہے ہوں یا نثر میں یا بولتے بولتے ہم کوئی ایسے لفظ کا استعمال کر رہے ہوں جس سے ہم جان بوجھ کر انجان بن رہے ہوں، گویا ہم اس سے نامعلوم کی واقفیت کا اظہار کر رہے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے تجاہل عارفانہ یا آپشن بی استعجاب یا آپشن سی حسن تعلیل یا آپشن ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تجاہل عارفانہ۔ تجاہل کے معنی آتے ہیں نامعلوم کے، اور عارفانہ کے معنی آتے ہیں معلوم ہونے کے۔ تو معلوم ہے پھر بھی ہم اس کو نامعلوم کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ تجاہل کے معنی نہ جاننا، عارف کے معنی جاننا، تو جاننے کو نہ جاننا بتانا، اسی کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ اور آپ سے پوچھا ہی گیا ہے کہ نثر یا نظم میں جان بوجھ کر انجان بننے کو کیا کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے تجاہل عارفانہ۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، برہان الدین جانم کا تعلق کس دور سے تھا؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ ایک جو ہے بہمنی دور، قطب شاہی دور، نظام شاہی دور، یا آپشن ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں، کیونکہ برہان الدین جانم کا تعلق عادل شاہی دور سے تھا۔ عادل شاہی دور سے برہان الدین جانم کا تعلق عادل شاہی دور سے تھا۔ تو برہان الدین جانم کا تعلق اس دور سے تھا، عادل شاہی دور سے تھا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو شاعری کی تاریخ میں غالب سب سے زیادہ فارسی زدہ شاعر ہے، یعنی سب سے زیادہ فارسی میں کس نے شاعری کی، وہ پوچھا گیا۔ یہ مراد ہے، یہ غالب سے متعلق یہ تحریر کس کی ہے، یعنی یہ تو غالب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ میں غالب سب سے زیادہ فارسی زدہ شاعر ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ آپشن اے رشید حسن خاں، آپشن بی امتیاز علی عرشی، آپشن سی عبد الرحمن بجنوری، آپشن ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا بھی صحیح جواب ہے آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں، کیونکہ یہ غالب سے متعلق
یہ گیان چند جین کا قول ہے، گیان چند جین کا، اور ماہر غالبیات ان کو ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی غالب پر سب سے زیادہ جنہوں نے لکھا، غالب کے بارے میں جنہوں نے لکھا، اس کو وہ کن کو کہا جاتا ہے؟ گیان چند جین کو کہا جاتا ہے۔ گیان چند جین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماہر غالبیات۔ اور اردو کی شاعری کی تاریخ میں غالب سب سے زیادہ فارسی زدہ شاعر ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ گیان چند جین نے کہا ہے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کے مصنف کون ہیں؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ علی عباس حسینی، جوش ملیح آبادی، فراق و گورکھپوری، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، علی عباس حسینی۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کے مصنف کون ہیں؟ علی عباس حسینی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، ناول لہو کے پھول کس کی تصنیف ہے؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ حیات اللہ انصاری، سہیل عظیم آبادی، آپشن سی جمیل مظہری، یا آپشن ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، یا آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ یاد رکھیے گا، لہو سے حیات، یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، تو لہو سے حیات۔ اسی طرح آپ گیان چند جین کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں، گیان میں گاف ہے اور ماہر غالبیات گین ہے، ادائیگی کے اعتبار سے دونوں سیم ہے، تو ماہر غالبیات کس کو کہیں گے؟ غالب کو کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، لہو حیا، تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو لہو کے پھول کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے حیات اللہ انصاری۔ اور یہ جو ناول ہے اس میں آزادی کے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کس کو بیان کیا گیا ہے؟ آزادی کے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اردو اخبار قومی آواز جو نکلا تھا، اس میں حیات اللہ انصاری اس کے مدیر بھی تھے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، سید مجیب الرحمن کس کا نام ہے؟ سہیل عظیم آبادی، یا گانا چنگیزی، شاد عظیم آبادی، یا آپشن ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، یا آپشن ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ یاد رکھیے گا، آپشن اے سید مجیب الرحمن کس کا نام ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا۔ اور ان کے ایک افسانہ جو بہت عام طور پر پوچھا جاتا ہے، وہ یاد رکھیے گا، الاؤ ان کا ایک افسانہ ہے جو کہ انہوں نے ہی لکھا ہے، سید مجیب الرحمن نے۔ تو یاد رکھیے گا، سید مجیب الرحمن کس کا نام ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا۔ اور الاؤ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ سید مجیب الرحمن گویا سہیل عظیم آبادی کا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، یادگار حالی کس کی تصنیف ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، سر سید مولوی ذکاء اللہ، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، یادگار حالی یہ سیدہ عابد حسین کی، آپشن ای ہو جائے گا، کیونکہ یادگار حالی یہ صالحہ عابد حسین کی تصنیف ہے، صالحہ عابد حسین کی۔ صالحہ عابد حسین کون ہے؟ اوپر آیا تھا ڈسکوری آف انڈیا کا جو ترجمہ کیا تھا تلاش ہند کے نام سے، سید عابد حسین انہی کی بیوی ہے صالحہ عابد حسین، اور انہوں نے ہی یادگار حالی تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، روزنامہ ساتھی کے ساتھ ساتھ ماہنامہ تہذیب کس شخصیت نے نکالا تھا؟ ماہنامہ تہذیب اور روزنامہ ساتھی، روزنامہ یعنی روز نکلنے والا گویا اخبار، تو یہ ساتھی یہ اخبار ہے۔ ماہنامہ جو مہینہ میں نکل رہا تھا اس کا نام تھا تہذیب، یہ کس شخصیت نے نکالا تھا؟ یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ یا گانا چنگیزی، جمیل مظہری، سہیل عظیم آبادی، یا حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سہیل عظیم آبادی نے اخبار ساتھی بھی نکالا تھا اور ایک ماہنامہ تہذیب کے نام سے بھی نکالتے تھے۔ تو کون آپشن ہو جائے گا؟ سہیل عظیم آبادی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، شفیع جاوید کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ آرٹ اور تمباکو، رات اور شہر، وقت کے اسیر، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، آرٹ اور تمباکو۔ شفیع جاوید ان کی پیدائش مظفرپور میں ہوئی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، عود ہندی مجموعہ ہے کس چیز کا؟ یہ آپ کو بتانا ہے، مضامین کا، خطوط کا، انشائیہ کا، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ یاد رکھے گا، عود ہندی آپشن بی خطوط کا مجموعہ ہے۔ اور کس کے خطوط ہیں یہ غالب کے خطوط ہیں، انہوں نے 2 کتاب لکھا تھا، اردو معلی اور عود ہندی۔ اگلا سوال آپ کے سامنے ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں موضوع لفظ کیا ہے؟ موضوع یعنی مناسب لفظ یا کلمہ، مناسب لفظ کہیے یا کلمہ کہیے، یا اسی کو موضوع یہ غلط لکھا ہے، موضوع ذات سے لکھیے اس کو، موضوع لفظ
यानी बामाना लफ्ज़ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मौजू को ही हम कलिमा भी कहते हैं। तो ये आपसे पूछा गया है वोटी, वड़क, सड़क, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौजू लफ्ज़ क्या हो जाएगा, सड़क। क्योंकि मौजू कहते हैं बामाना लफ्ज़ को, और सड़क के एक माना होते हैं। और रोटी वोटी कहते हैं, सड़क वड़क कहते हैं। तो वड़क ये बेमाना हो जाएगा और वोटी भी बेमाना हो जाएगा। मुहम्मद लफ्ज़ की मिसाल हो जाएगी वोटी और वड़क, और मौजू लफ्ज़ या कलिमा की जो मिसाल होगी ऑप्शन सी, सड़क हो जाएगी। अगला सवाल आपके सामने है, मरसिया किससे बना है? और ये आज का आखिरी सवाल है। रसा से, रसम से, मरासी से, या ऑप्शन डी हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, या ऑप्शन ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मरसिया ये रसा से बना है। रसा के माना आते हैं गम का इजहार करना, और मरसिया कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले पर इजहार गम किया जाए। और मरसिया की जमा आती है मरासी, मरसिया की जमा आती है मरासी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। अब मिलते हैं अगली क्लास में। दीजिए हमें इजाज़त। फ़कत वस्सलाम। आपका भाई शहज़ादा इंतखाब।